जितना हक बने बोल पड़िएगा, जितना बोलेंगे उतना मरहूम को विसाल सवाब हो जाएगा। हम ज़ाकिर शब्बीर हुए खून में मलबूस, मलबूस यानी लिबास पहना, खून का लिबास पहना। इसका आसान तर्जुमा यही मुमकिन था जो मैंने जनाब को बता दिया। हम ज़ाकिर शब्बीर हुए खून में मलबूस, पर दुश्मन ज़हरा पे तबर्रा नहीं छोड़ा। अल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत, इमाम हुसैन आपको सलामत। कायनात की मलका आपको करबला में सजदा नसीब फरमाए। एक मंजर दिखाना चाह रहा हूँ जनाब को, चूँकि मातमदारी है बाद में और मातमी मातम करेंगे, तो यावर भाई आज की पूरी मजलिस में मातमियों की हिस्से की पढ़ना चाह रहा हूँ। और उसकी एक और वजह भी है कि मैं ज़ाकिर बाद में हूँ, मातमी पहले। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। मंजर एक दिखाना चाह रहा हूँ, उस मंजर का नाम ही मैं लूँगा तो इश्क़ अली के परवाने उसी नाम पे झूम जाएंगे। मंजर है मंजरे कोहे तूर का। कोहे तूर का नाम नहीं सुना? चंदा हाथ खोलिए बेटा, हाथ खोलेंगे, हाथ खुलेंगे तो फिर बात बनेगी ना। मंजर है मंजरे कोहे तूर का, तजल्ली रब के ज़हूर का। अल्लाह हू अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। मुसज्जा मुकफ़ा इबारत भी शायरी का हिस्सा होती है। तजल्ली रब के ज़हूर का, और सदर में कहने जा रहा हूँ यावर भाई पता नहीं कौन समझेगा और किसके सर से बात गुजर जाएगी। सरहद उबूदियत पे जिस्म वाला मूसा है और मसनद रबूबियत पे बेजिस्म का नूर है। अल्लाह अकबर। बस हिस्सा मिल गया, खैरात मिल गई, जनाब की तवज्जो मिल गई, बात आसान होगी, मंजिल करीब होगी, खूबसूरत होगी। कायनात की मलका आपको सलामत रखे। चलो मैं तमाज़त ईमानी के लिए एक सतर बदल दूँ। मूसा कर रहा है अल्लाह से बातें। एक सतर कहूँ अली वालों के लिए, मुझे यकीन है कि कीमत मिलेगी, तुम्हारा बोलना बता रहा है। अली से जो कलाम करे वो कलीम होता है। हाय हाय। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अकीदे वालों से मेरी बात है, और पीछे वाले अहबाब भी मुझे उतनी प्यारे हैं जितने सामने वाले प्यारे हैं। पीछे से भी वैसे ही आवाज़ आए तो फिर लुत्फ़ की बात है। अली से जो कलाम करे वो कलीम हो जाता है। वो तूर पे मूसा बोले तो कलीम है, दार पे मीसम बोले तो कलीम। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। मूसा कर रहा है अल्लाह से बातें, पालने वाले। और मजे की बात है कि किताब इस वक्त भी गाड़ी में मौजूद है। कोई साहब देखना चाहे तो मेंबर छोड़ने के बाद मैं जनाब को दिखा सकता हूँ। पालने वाले, क्या मैं हर नबी से अफजल हूँ? तवज्जो। यहाँ से लेके वो आखिरी हलाल मवाली तक, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, हर चेहरा मेरी नज़रों का हदफ है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ या नहीं देख रहा, वजहुल्लाह तुम्हें भी देख रहा है, मुझे भी देख रहा है। अब बोलिएगा इतना कि नजफ तक कम अज कम आपकी आवाज़ जानी चाहिए। मूसा पूछ रहा है अल्लाह से, क्या मैं अफजल तरीन नबी हूँ? अल्लाह आवाज़ देके कह रहा है हरगिज़ नहीं मूसा, अफजल वो है तू जिसके पसीने का एक कतरा है। हाय हाय। आप बोलने वजह से बोलने का हक है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ, अल्लाह आपको हिस्सा विलायत में रखे। यार मजलिस जन्नत हो गई है। कायनात की मलका मेरे भाइयों की तौफीकात मिला। ईमान से बताओ भी नारा ऐसी लगाना चाहिए तो जैसे तुमने लगाया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। देखो देखो, अली का नाम बुलंद आवाज से लेना चाहिए, बाजू खड़े करके लेना चाहिए, सीना चौड़ा करके लेना चाहिए। मैं अक्सर मिंबर से मिसाल दिया करता हूँ, आज भी देता हूँ, ताकि ये मेरा चांद जो मुस्तकबिल का चिराग बैठा हुआ है ना, ये अपनी बात लेकर जाए। अली का नाम बुलंद आवाज से लेना चाहिए। क्यों? देखो मैं खड़ा हूँ ना मिंबर पर, यावर भाई मेरा नाम है ज़हीर। हो सकता है इस इज्जत वाले कारवान में कोई मेरा हम नाम बैठा हो, जैसे ये मेरे पहलू में बैठे हैं, इनका नाम भी ज़हीर है, मेरा नाम भी ज़हीर है। अगर वहाँ कोई बुजुर्गवार बारगाह के कोने में खड़े हो के आवाज़ दे ज़हीर, ईमान से बताओ मैं मिंबर से देखूँ, वो सफ़े आज़ाद से देखे, भी पता नहीं मुझे बुलाया है या उसे बुलाया है। यही तो मैं अपनी इज्जत वाली कौम को समझाता फिरता हूँ भी अली का नाम बुलंद आवाज से लिया करो। जब तुम या अली कहते हो, नजफ से अली देखते हैं, अर्श से खुदा देखता है। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत। इमाम हुसैन आपको सलामत। मूसा पूछ रहा है अल्लाह से, क्या मैं अफजल तरीन नबी हूँ?
تو اللہ کہہ رہا ہے ہرگز نہیں موسیٰ، افضل وہ ہے تو جس کے پسینے کا ایک قطرہ ہے۔ اب چونکہ ربیع الاول کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے اور مسجدوں کے سپیکر بھی کھلے ہوئے ہیں اور بندے بے دھڑک ہو کر علل اعلان کہے جا رہے ہیں شیعوں کو محمد پڑھنا نہیں آتا، شیعوں کو محمد پڑھنا نہیں آتا، شیعوں کو مصطفیٰ کی تعریف نہیں آتی، یہ تیرے ذہن کی غلط فہمی ہے، اسے دھو ڈال۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا محمد ہمیں آتا ہے نہ تیری پشتوں کو آتا تھا۔ بولو گے تو بات بنے گی نا، چپ کر کے بیٹھنا بہادری تو کوئی نہیں ہے نا، آپ بولیں گے تو نسل کو پتہ چلے گا فضائل پڑھے کیسے جاتے ہیں۔ نہ تیری پشتوں کو آتا تھا نہ تیری نسلوں کو آتا تھا۔ شیعہ ممبر کے قریب آؤ، ہم تمہیں بتائیں گے محمد کہتے کسے۔ ویسے پتہ ہمیں بھی نہیں ہے، تو علموں کے درمیان کھڑا ہوں، یاور بھائی پتہ ہمیں بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد پڑھنے کے لیے کم از کم بدن علی کا ہونا چاہیے۔ آئے آئے یہ عزت والے مہربان اگر اندر آ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ باہر کھڑے ہونے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ سید سجاد صف اعضاء پہ بیٹھتے ہیں، باہر دروازے میں نہیں کھڑے ہوتے۔ جو بندے عزادار ہیں وہ صف اعضاء پہ آ کے بیٹھے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، مجھے دیکھیں بس پیغام دینا تو دے دیا۔ تمہیں محمد پڑھنا آئے بھی تو کیسے؟ انکل اب صدر میں دینے جا رہا ہوں، زمین پہ گئی تو دکھ لے کر جاؤں گا۔ تمہیں مصطفیٰ پڑھنا آئے بھی تو کیسے؟ تم نے محمد لیا ہے مولوی سے۔ آئے 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 نہیں، ابھی سارے ہاتھ بلند نہیں ہوئے، شاید میرے پہنچانے میں کمی رہے گی۔ اب تو آسمان اپنی چوک کو، میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تیری چوک طاقت والا یہ آل محمد کا کرم فیصلہ اسی بارگاہ میں اسی منبر پہ یا تو بولے گا یا سیدہ نے ذاکری کی خیرات عطائی نہیں کی ہے۔ تو نے محمد لیا ہے مولوی سے، میں نے لیا ہے مولا سے، یہی تو وجہ ہے تمہیں محمد مولوی جیسا لگتا ہے، مجھے مولا جیسا لگتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دامن میں خیرات ہو تو اتنا سا وقت رہتا ہے۔ جی کا نام کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ ہے تمہیں محمد مولوی جیسا لگتا ہے، مجھے مولا جیسا لگتا ہے۔ اللہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ دوسرا سوال جناب موسیٰ نے کیا، پالنے والے یہ تو میں تسلیم کر گیا کہ افضل وہ ہے جس کے پسینے کا میں ایک قطرہ، اس کا اور میرا اتنا ہی فرق ہے جتنا قطرے اور سمندر کا ہوتا ہے۔ خوبصورت سطر جناب نے ضائع کر دی ہے۔ دوسرا سوال جناب موسیٰ نے بڑا کمال کا کیا، پالنے والے یہ بتا کیا میری امت ہر امت سے افضل ہے؟ مجھے پتہ ہے میں کس جگہ کھڑا ہوں، کس منبر پہ کھڑا ہوں، کس وقت میں نے کون سی بات کس مجمع میں کرنی ہے، اچھی طرح جانتا ہوں۔ ایسے بولو گے جیسے بولنے کا حق ہے، کیا میری امت ہر امت سے افضل ہے؟ اللہ کی آوازی ہرگز نہیں موسیٰ، ظاہر ہے جو نبی افضل ہے۔ اب تو جناب کے حصے کی بات ہے نا، بھیا ہاتھ اٹھائیے نیاز حسین، ظاہر ہے جو نبی افضل ہے، امت بھی تو اسی کی افضل ہے۔ اب جناب موسیٰ نے اللہ سے تیسرا سوال کیا، پالنے والے عجیب معاملہ نہیں ہے، بے من و سلوہ تو نے نازل کیا میری امت کے لیے۔ من و سلوہ آسمان سے ایک دسترخوان آتا تھا، جناب موسیٰ کی امت کے لیے ایک آسمانی دسترخوان لگایا جاتا تھا ہر روز صبح و شام، اور انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ آسمان کا کھانا کھانا، اسے من و سلوہ کہتے ہیں۔ پالنے والے تو نے من و سلوہ نازل کیا میری امت کے لیے۔ اب خدا کے لیے موبائل سے ذرا دھیان ہٹائیے، میرے پاس وقت گنا چنا ہے اور میں تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں جناب سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ من و سلوہ اتارا تو نے میری امت کے لیے، اور پالنے والے دریائے نیل میں 12 رستے بنے میری امت کے لیے۔ اچھا جو چپ کر گئے ہو، خاموش ہو گئے ہو، ان بندوں سے ذرا بندہ پوچھے کہ یہ جناب موسیٰ نے 11 رستے کیوں نہیں بنائے؟ چلو جیبوں سے تسبیحاں نکالو، استخارہ آ جائے تو پھر بول پڑنا، ورنہ تمہارا مقدر اور میرا نصیب۔ یہ 11 رستے کیوں نہیں بنائے؟ 13 کیوں نہیں بنائے؟ اساد و پاس ہی تھا نا، ایک اور پانی کے سینے پہ دے مارتے رستے اور زیادہ بن جاتے، جناب موسیٰ کی امت اور آسانی سے گزر جاتی۔ موسیٰ سے سوال کیا نا کہ تو نے 12 ہی پہ اکتفا کیوں کیا؟ موسیٰ آواز دے کے کہتے ہیں جاہلو تمہیں ہم بتانا چاہ رہے ہیں، ہمارے کل بھی 12 تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رہے، امام حسین آپ کو سلامت رہے۔ کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ کیا پیارا گلستان بن گیا ہے۔ سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھی۔ من و سلوہ میری امت کے لیے، 12 رستے میری امت کے لیے، اور پالنے والے تیرے کرم کی حد ہو گئی، تو نے باب حدہ بھی تو میری امت کے لیے اتارا۔
محرم سے کچھ دن پہلے نا بھائی جان انچولی کراچی میں یہ فکرہ کہا ہے، ابھی تک فون پہ داد آ رہی ہے، دوستوں کے میسیجز آ رہے ہیں، ابھی کیا کہنے دیواروں پہ لکھا گیا یہ فکرہ، تاریخی فکرہ ہے، جناب کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا آل محمد کو اچھا لگتا ہے۔ تو نے باب حطہ بھی تو میری امت کے لیے اتارا، یہ باب حطہ ہے کیا؟ اللہ نے آسمان سے ایک دروازہ نازل کیا اور جناب موسیٰ کی امت کو حکم دیا تھا اس دروازے کے نیچے سے سجدہ کرتے ہوئے گزرو اور حطہ حطہ زبان سے پکارتے جاؤ۔ جو بندہ سجدہ کرتا اور حطہ کہتا گزر جائے گا، اللہ اس کے گناہ بھی معاف کرے گا اور اس پر احسان بھی مزید فرمائے گا۔ سرکار صادق سے پوچھا گیا مولا یہ باب حطہ میں راز کون تھا؟ اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے، نہ کسی غیر کی داد چاہیے، نہ کسی غیر کی توجہ چاہیے، جو کھاتا علی کا ہے نا وہ گا بھی علی کا جائے گا۔ مولا یہ باب حطہ میں راز کیا تھا کہ بندے سجدہ کر کے گزرتے تھے، اللہ گناہ معاف کرتا تھا۔ امام صادق آل محمد فرماتے اور کوئی راز نہیں تھا، اللہ نے اس دروازے کے ایک طرف محمد کی تصویر لگائی تھی، ایک طرف علی کی لگائی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذکر امام حسین آپ کو سلامت ہے، ایک طرف مصطفیٰ کی تصویر، ایک طرف مرتضیٰ کی تصویر۔ چلو بولتے ہوئے مجمع میں جملہ چھوڑنا نہیں چاہیے، دینا چاہیے، سطر بدل کے کہنے جا رہا ہوں یاور جی آپ کے لیے۔ ایک طرف پردے سے باہر والا، آئے آئے کوئی تو پہنچا ہوگا، کوئی تو پہنچا ہوگا۔ ایک طرف تھی تصویر اس کی جو پردے کے باہر تھا، ایک طرف اس کی تھی جو پردے کے اندر تھا۔ اللہ اکبر ہے یہ علم کا پھریرا میرے ہاتھ میں، کتاب کہو ڈرائیور کو بھیجوں گاڑی سے ابھی منگوا کے جناب کو ممبر پہ دکھا دوں، آواز بچا کے گھر لے جاؤ، پھر گھروں میں لڑنے کے کام آئے گی اور کسی کام نہیں آئے گی۔ گھر میں امن رکھنا تو پھر ذکر شبیر میں اپنی آواز کو صرف کیا کرو۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے ہے۔ باب حطہ میں سے گزرتے ہوئے بندے سجدہ کر کے جاتے تھے۔ پھر میرا سوال زمانے تک پہنچا ضرور دینا بھئی، قوم بنی اسرائیل محمد اور علی کی تصویر کو سجدہ کریں، اللہ گناہ معاف کرے، میں صرف گواہی دے دوں تو باطل کیسے ہو جاتی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے، امام حسین آپ کو سلامت۔ تین سوال کیے نا مجھ سے لوگ، سارا یہ وقت رہے ہوئے۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ آج کی مجلس بھیا داد کے لیے ہے ہی نہیں ہے، اس نسل کی امانت ہے جو پہنچانا بہت ضروری ہے۔ من و سلوہ میری امت کے لیے، 12 رستے میری امت کے لیے، باب حطہ میری امت کے لیے۔ پالنے والے اس کے باوجود آخر کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں اس آخری امت کو کہ افضل وہ ہو گئی، یعنی جناب کی بات کروں آخری امت میں آپ ہی تو شامل ہے جتنے بیٹھے ہو حسین کے اللہ۔ عزت آل محمد کی قسم ہے، انعام وہ تیری جھولی میں اتارنے جا رہا ہوں، تیری وہی کو خبر نہیں ہے۔ قیمت کرو نہ کرو، قدر کرو نہ کرو، تمہارے ظرف نصیب اور ضمیر کی بات ہے۔ پالنے والے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں اس آخری امت کو کہ وہ ہر امت سے افضل ہے۔ عزت آل محمد کی قسم ہے، یہ علم کا پھریرا میرے ہاتھ میں ہے، حوالہ میری ضمانت ہے، کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے، مجلس لائیو چل رہی ہے، بات سپریم کورٹ میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے۔ اب جو بندہ چپ کر گیا سمجھوں گا مجلس میں آ کے بھی نہیں آیا، یا اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا، تیسری وجہ ہی نہیں تو میرے ساتھ بول۔ اللہ نے کہا موسیٰ اس امت کی 2 نشانیاں ہیں، پالنے والے کون سی؟ اللہ کہتا ہے ایک تو ان کے ہاتھ میں علم ہوگا، جاگا حسین کے لداد۔ ادھر والے احباب بات اچھی نہیں لگی یا سمجھ میں نہیں آئی؟ ایک تو ان کے ہاتھ میں غازی کا علم ہوگا، اور دوسرا والعاشورہ، وہ عاشورہ کو حسین کا ماتم کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ راہ میں پڑا ہوا پتھر نہیں تھا جو جناب کو اٹھا کے میں نے دے دیا، اس کے لیے بڑی مجھے محنت کرنی پڑی، بڑی کتابیں پڑھنی پڑی۔ اب جناب کے مقدر کی بات ہے، جیسے بولو سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھی۔ اللہ نے کہا موسیٰ اس امت کی 2 نشانیاں، ایک ان کے ہاتھ میں علم ہوگا، دوسرا وہ حسین کا ماتم کریں گے۔ توجہ، جب اللہ نے کہا نا علم اور ماتم کی وجہ سے،
بندے سر چپ کر گئے نا تو پھر یہی سمجھوں گا یا میرے پہنچانے میں کمی رہے گی یا جناب کی توجہ مکمل نہیں ہے. تیسری وجہ بھی تو میرے ساتھ نہ بول. ایک تو علم، دوسرا حسین کا ماتم. فوراً جناب موسیٰ نے سجدے میں سر رکھا. پالنے والے اگر علم اور ماتم کی وجہ سے وہ امت افضل ہے نا تو پھر میری فریاد سن، اللہم اجعلنی من امت محمد، مجھے امت محمد بنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سیدہ تیری جوانی سلامت ہے. اٹھ کے حسین کو سلام کیا، میں تجھے سلام کر رہا ہوں. کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. مجھے امت محمد بنا. اب داد آپ نے کمال دے دی، دعا آپ نے کمال دے دی، تمہید بھی ختم ہوگی، فضائل بھی شروع ہو گیا، لیکن ایک فیصلہ جناب پہ چھوڑنا ہے. اللہ نے کہا علم اور ماتم کی وجہ سے وہ امت ہے افضل. موسیٰ نے کہا پھر مجھے امت محمد بنا. لا رکھ میرے سر پہ قرآن، مجھے کلمہ طیبہ کے تقدس کی قسم ہے غلط پڑھوں سیدہ میری شفاعت نہ کرے. اگر کوئی اس قسم کے باوجود بھی حسینی آواز بچا کے گھر لے جائے پھر وہ جانے اور بی بی جانے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا نا. جب موسیٰ نے کہا نا مجھے امت محمد بنا، اللہ کی آوازیں موسیٰ چھڑنے وہی ہیں، علم اٹھا ماتم کیا کر. اللہ اللہ اللہ. امام حسین آپ کو سلامت ہے. علم اٹھا، علم اٹھا اور ماتم کیا کر. ایک اور فیصلہ کرتے ہیں، ایک اور نتیجہ جناب کی جھولی میں اتارو. اللہ نے کہا علم اٹھا ماتم کر، پھر امت محمد میں قرار پائے گا. اس کا مطلب یہ ہے ٹھوکر نیاز بیگ والوں دھیمے لہجے سے فکرہ کہوں، اس فکرے پہ پنڈی سے لے کے کراچی تک داد وہ سن چکا ہوں کہ اب کانوں کو حسرت ہی نہیں رہتی. لیکن چاہتا ہوں جناب بھی اسی معیار پہ بول پڑیں جو سیدہ نے آپ کو بولنے کا سلیقہ عطا کیا ہے. علم اور ماتم کی وجہ سے ہے یہ امت افضل. موسیٰ کہہ رہے ہیں مجھے امت محمد بنا، اللہ کہہ رہے ہیں علم اور ماتم کیا کر. تو اس کا مطلب پھر صاف صاف یہی ہے نا، اللہ امت محمد سمجھتا ہی اسے ہے جو ماتم کرے. اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے. سیدہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. اللہ امت مصطفیٰ سمجھتا ہی اسے جو حسین کا ماتم کرے. بات پسند آ رہی ہے؟ یہ وقت ضائع ہو رہا ہے، آگے چلیں یا کافی ہو گیا؟ چلو قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں، بات اور مضبوط ہو جائے گی اور مدلل ہو جائے گی تاکہ یہ نسل اپنی امانت اچھے طریقے سے وصول کر سکے. قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، شعر بھی پڑھوں گا، جو منصب مولا نے مجھے قلم کا عطا کیا وہ بھی کروں گا پورا، لیکن یہ باتیں سنانا بھی ضروری ہے. اللہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. ترجمہ یاور بھائی اگر اس عزت والے کاروان نے لوہے دل پر لکھ لیا تو ایک داد کی چھنکار منبر تک پھر آ جائے گی. اللہ کہہ رہا ہے کوئی ہے جو مجھ اللہ کو مقروض کرے. ہائے ہائے ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ہاں اس کے باوجود بھی کوئی بندہ چپ رہ گیا تو پھر وہ چپ کا بڑا سلطان ہے، اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے، بول نہ بول تیرے ظرف نصیب اور ضمیر کی بات ہے، مجھے آسمان والے فرشتے داد دیے بنا نہیں رہ سکیں گے. کوئی ہے جو مجھ اللہ کو مقروض کرے. اب ملاؤں کی عقل پہ بھیا ماتم کریں، جنہوں نے نیچے لکھ دیا اللہ نمازوں سے مقروض ہوتا ہے. آپس کی بات ہے، پنچایتی لوگ بیٹھے ہو، فیصلہ کرنے والے بندے بیٹھے ہو، ذرا فیصلہ کرنا. اگر اللہ نمازوں سے مقروض ہوتا تو نمازیں نمازیوں کے منہ پہ پڑھوں. ہائے ہائے ہائے. چلو جو ہاتھ اٹھ گئے ان کا میں شکر گزار ہوں، جو اٹھ گئے اللہ کرے نجف اشرف علی بادشاہ کے روضے پہ جا کے بس ہو، جو نہیں اٹھ سکے اللہ کرے اگلے فکرے پہ ساتھ شامل ہو جائیں. نمازی نماز نمازیوں کے منہ پہ نہ پڑتی. اگر نمازوں سے اللہ مقروض ہوتا میں دو علموں کے درمیان کھڑا ہوں، میں ساری رات یہی باتیں کرتا رہوں گا نا بھیا نتیجہ نہیں دے سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا کلام بندے کا کلام ہے، مجھے جھکنا چاہیے اس دروازے پر جن کے گھر کے اندر ہونے والی باتوں کو اللہ قرآن کہتا ہے.
اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ سرکار صادق سے ایک بندے نے سوال کیا، مولا اللہ جو کہہ رہا ہے من ذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو مجھے اللہ کو مقروض کرے؟ اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ، تو جملے کی قیمت نہیں ہے جو دو کہ محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا۔ اسی دعوت اور دعا کو سیدہ کی بارگاہ میں بطور سفارش پیش کروں گا تاکہ بی بی مجھے مزید عرفان کی خیرات عطا کرے اور میں ساری زندگی یوں ہی علی والوں کی خدمت کرتا ہوں۔ مولا کیا اللہ نمازوں سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا روزوں سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا حج زیادہ کرنے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا زکات دینے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا بیٹیوں کے جہیز بنانے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا مدرسے بنانے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا ہاسپٹل بنانے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا غریب پہ مدد کرنے پہ احسان کرنے پہ اللہ مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ مولا پھر کیسے مقروض ہوتا ہے؟ اب بالخصوص بانیان مجالس جو اس مجمع میں موجود ہیں ان کے لیے خاص حصہ ہے، باقی ہر عزادار بالعموم اس حصے میں شامل ہے۔ امام صادق آل محمد سے پوچھا کہ مولا پھر اللہ کس شے سے مقروض ہوتا ہے؟ یہ علم کا پھریرا میرے ہاتھ میں، حوالہ نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو۔ سرکار صادق فرماتے ہیں من انفق درہم علی عزائے ابی عبداللہ الحسین قد اقرض اللہ قرضا حسنا، جس نے حسین کی عزاداری پر 1 روپیہ خرچ کیا اس نے اللہ کو مقروض کر لیا۔ اللہ 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 سارے بولو مہربانی جناب، بسم اللہ۔ جس نے حسین کی عزاداری پر، مہربانی بھائی جان، بہت شکریہ، بے ساختہ آپ نے داد سے نوازا ہے، میں شکر گزار ہوں۔ جس نے حسین کی عزاداری پر 1 روپیہ، 1 ٹکا، 1 آنا، 1 اشرفی، 1 دینار، کتنے لفظ تبدیل کرو جو جناب بول پڑے؟ مولا جس نے حسین کی، مولا فرما رہے جس نے حسین کی عزاداری پر 1 آنا خرچ کیا اس نے اللہ کو مقروض کیا۔ اب میرا سوال اس عزتدار کاروان سے ہے، بول کے ممبر تک جواب ضرور دیجئے گا، جس حسین کی عزاداری پر خرچ کیا ہوا 1 ٹکا اللہ کو مقروض کرے، اس کا ماتم کیا کرتا ہوگا؟ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس پہ گریہ کیا کرتا ہے اور اس پہ پھر زنجیر زنی کیا کرتی؟ امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ امام حسین الحمدللہ پیغام ادا ہو گیا۔ چل 4 مصرے پڑھ دوں جلدی جلدی یاور بھائی، لیکن ایک میری مدد کرو۔ انسان کتنے عناصر سے بنا ہے؟ جو بنا ہے 4 سے وہ تو بولے گا، جو کئی اور سے بنا ہے وہ بے شک چپ رہے گا۔ 4 عناصر سے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، 4 عناصر سے۔ کبھی جناب نے سوچا کہ عزادار کتنے عناصر سے بنا ہے؟ امام حسین آپ کو سلامت ہے، اللہ آپ کو اسی سبحان اللہ کے سائے تلے رکھے۔ کیا خوبصورت طریقہ ہے داد دینے کا ہے۔ کبھی سوچا ہے جناب نے کہ عزادار حسین کتنے عناصر سے بنا ہے؟ آؤ میں 4 مصرے پڑھوں تاکہ یاور بھائی بار بار مجھے دیکھ رہے ہیں کہ مصرے نہیں آ رہے، مصرے نہیں آ رہے، جو جناب آپ کی طلب پوری ہوئی جا رہی ہے۔ کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے، اور دعویٰ کر رہا ہوں علم پہ ناز کر کے 4 مصروں کے سیدہ کلال مجھے 4 کروڑ زندگیاں عطا کرے، ہر زندگی کی ہر سانس سجدہ شکر میں گزرے۔ پھر بھی ممبر کے تقدس کی قسم ہے، زندگیاں تھوڑی، سجدے تھوڑے، سانسیں تھوڑی، شکر تھوڑا، وہ خیرات زیادہ ہے جو 4تھے مصرے میں عطا ہوئی ہے۔ آؤ سنو حسین کا عزادار ماتمی زنجیر زن کتنے عناصر سے مل کے بنا ہے، اور کون کون سے عناصر اللہ نے اکٹھے کیے جو حسین کا ماتمی عزادار بنا۔ میں کہہ رہا ہوں اسرار سے، ایقان سے، تائید ولا سے، اسرار سے، ایقان سے، تائید ولا سے، پاکیزہ عناصر سے، مشیت کی عطا سے۔ شبیر تیرے عشق میں جو خون بہا دے وہ جسم بنا ہوتا ہے بس خاک شفا سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ اٹھ گئے، کوئی ہاتھ بھی خیرات سے خالی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، شبیر تیرے عشق میں جو خون بہا دے واہ واہ واہ، وہ جسم بنا ہوتا ہے بس خاک شفا سے۔ اس سے آگے چلیں یا کافی ہو گیا؟ کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ آؤ ایک تحفہ اور لے لو۔ بندے کہتے ہیں حسین کے ماتم میں نکلے ہوئے خون سے نماز نہیں ہوتی۔ ہاں کہتے ہیں اعلان کہتے ہیں
پہلے میں شریعت کا مسئلہ بیان کرتا ہوں، فریضہ منصبی ادا کرتا ہوں۔ قانون آل محمد، شریعت آل محمد کیا کہتی ہے؟ اگر وقت ہے کپڑے بدل لو، غسل کر لو، پھر نماز ادا کرو، فریضہ منصبی ادا ہو گیا۔ اب اس کے باوجود میرا سوال ہے، یہ جو حسین کے نام پہ خون نکلتا ہے، یہ کوئی تیرا خون ہے؟ ہائے ہائے ہائے، جو ہاتھ اٹھانا اللہ کرے حسین کے روتے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اللہ کرے بابا جی جیسے آپ جھوم رہے ہیں نا، سارا کاروان جھومے، سیدہ کلالہ آپ کو سلامت رکھے، یہ کوئی تیرا خون ہے؟ نہیں، میں پہلے مثال دوں تاکہ یہ نسل اپنی امانت وصول کر لے۔ یاور بھائی، آپ داد بھی چاہیے اور دعا بھی چاہیے۔ میں مثال دے رہا ہوں، 10,000 روپے سے بنایا جائے نا حلوہ بنایا جائے، اور دنیا کی انواع اقسام کے ڈرائی فروٹس اس میں ڈال دیے جائیں، چاندی کے ورق سے اسے سجا دیا جائے۔ درود پڑھ لے مل کے بابا سے بولا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نعرہ حیدری، یا علی۔ واجب الاحترام عزت مآب ہستی سرمایہ ملت جعفریہ جعفر بھائی تشریف لے آئے، 2 منٹ ہے اجازت؟ کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے، شر مقصرین و منافقین سے مولا محفوظ فرمائے، سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ بات ہو رہی تھی، یہ خون تیرا ہے جو حسین کے ماتم میں نکلتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کیا آؤ میں مثال دوں، 10,000 روپے، بھائی جان میری جانب دیکھیے، قبلہ کی زیارت ہوگی ہے نا، میرے بعد انہوں نہیں پڑھنا ہے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، 10,000 روپے سے حلوہ تیار کیا جائے اور دنیا کے انواع اقسام کے ڈرائی فروٹس اس میں ڈال دیے جائیں، کاجو، پستہ، بادام، اخروٹ، جو بھی جناب کو ملے وہ ڈال دو، چاندی کے ورق سے سجا دو۔ 10,000 روپیہ لگانے کے باوجود وہ حلوے کا حلوہ رہے گا۔ اب جو بولے ہو نا، اللہ کرے یہ زبانیں کھا کے شفا کا ذائقہ انہیں نصیب ہو جائے۔ سیدہ کلالہ کو حصار ولایت علی میں رکھے، 10,000 روپے کا بنایا ہوا حلوہ، حالانکہ کاجو ہے، پستہ ہے، بادام ہے، اخروٹ ہے، الائچی ہے، چاندی کے ورق لگے ہوئے ہیں، لیکن حلوے کا حلوہ رہے گا۔ اس کے برعکس میں 10 روپے بھائی سے لوں، 20 روپے سر سے لوں، 50 روپے جعفر بھائی سے لوں، 100 روپیہ میں بانی مجلس سے لوں، یہ مانگے تانگے کے پیسے اکٹھے کر کے 200-300 کی تھوڑی سی سوجی، تھوڑی سی چینی، تھوڑا سا گھی ملا کے، تھوڑا سا پانی، جیسا مجھے آتا تھا بس بنا کے غازی کے علم کے نیچے رکھ دیا، ملا بھی کہے گا حاضری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنا خوبصورت نعرہ لگایا تو دل کر رہا ہے اپنی بات کو روکوں، پہلے جناب کو سلامی پیش کروں، سلوٹ ماروں۔ ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے، ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے، داد توحید سے پانے میں مزہ آتا ہے، جو تو جلنا ہے جہنم میں منافق کو، مگر نام حیدر سے جلانے میں مزہ۔ اللہ، امام حسین آپ کو سلامت ہے، امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ وہ حلوہ 10,000، یہ حاضری۔ اچھا آج کل کئی اپنے بٹکے ہوئے ہیں، میں حاضری نہیں کھاتا، شاءاللہ کڑئی کھانی نصیب نہ ہو، میں یہی کہہ سکتا ہوں نا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، ہے وہ 10,000 کا حلوہ، یہ مانگے تانگے کی اکٹھی کی ہوئی نیاز 200-300 سے بنی ہوئی حاضری۔ میری بھائی بات نسبت کی ہے، اگر میرا کاروان سمجھ گیا، بات ہے نسبت کی۔ 10,000 کے حلوے کی نسبت ہے بندے سے، 200-300 کی حاضری کی نسبت ہے سرکار کے علم سے۔ تو یہی تو میں کاروان کو سمجھانا چاہتا ہوں، جب تک میرے بدن میں ہے نجس ہے، حرام ہے، حسین کا نام لے کے بہایا، میرا نہیں حسین کا ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے، پھر میرا نہیں حسین کا ہو گیا۔ اب میں نے شریعت کا مسئلہ بھی بیان کر دیا، مثال سے بات بھی مضبوط کر دی۔ اب کوئی زبان چپ رہے گی، سمجھو گا مجلس میں آکے بھی نہیں آئی، اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا۔ تیسری وجہ جی تو میرے ساتھ بول، اس کے باوجود بھی اگر کوئی بزد ہے کہ حسین کے خون والے ماتم، حسین کے ماتم والے خون سے کپڑوں پہ لگا ہو خون تو نماز نہیں ہوتی، جس کی نہیں ہوتی اس کی نہیں ہوتی، جس کی ہوتی ہے وہ سر اٹھائے اور مجھے دیکھے۔ میں کہہ رہا ہوں وہ رزق بن کے ولایت
دیتی رہی، وہ رزق بن کے ولایت کے راز دیتی رہی، عطائے رب اولا بھی نواز دیتی رہی۔ میں کر کے خون کا ماتم جو کبریا کو چھکا تو میری پشت پہ بوسے نماز دیتی رہی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد بادشاہ۔ تیرا بنتا ہے ماتم پہ اعتراض کرنا، بس بات ختم۔ جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، مہربان بھائی کا انتظار تھا، وہ آ گئے۔ میں اگلے ممبر پہ پہنچوں، آپ مولا کی عزت والے مداح کو سماعت فرمائیں۔ تیرا بنتا ہے ماتم پہ اعتراض کرنا، تیرا لگا جو کچھ نہیں، ہائے 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 ہائے، تیرا خرچ جو کچھ نہیں، کیا بات ہے۔ سطر یہی ہے، اگر رونے آئے ہو تو ماتم کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اگر تیرے بھی کسی بڑے کی بیٹیاں ہتھ کڑیاں پہنے ہائے ہائے ہائے، بازاروں سے گزری ہوتی ہیں، پھر میں پوچھتا تو ماتم پہ کیسے اعتراض کرتا ہے؟ کسی مولوی کے فتوے کی چنگل میں نہ آنا۔ کوئی بلڈ بینک کے لیے خون مانگے تو کہو 10 مہینے پڑے ہوئے ہیں سال کے، اور حسین کے نام پہ مانگ، پورا بدن نہ نچوڑے تو حسینی نہ کہنا۔ بے شک۔ لیکن محرم اور سفر میں خون صرف حسین کی ہے۔ اللہ تیرا قصہ قبول فرمائے۔ پیغام تھا الحمدللہ ادا ہو گیا۔ 2 جنازے آل محمد کے گھر میں، میرے حصے کا مصائب ہو جائے گا اسی سطر میں اگر رونے آئے ہو۔ 2 جنازے آل محمد کے گھر میں ایسے نکلے ہیں، ورثاء نے جنہیں دفنایا نہیں امت سے چھپایا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مصائب تو میں پڑھ گیا ہوں، شاید میرا لہجہ رکاوٹ بن گیا ہوگا، میری ادائیگی جناب کے گریے میں رکاوٹ بن گئی ہوگی۔ چلو میں مدد طلب کرتا ہوں شام کی ملکہ سے۔ سیدہ یہ رونے آئے ہیں، میری زبان کی گرہ کھول، میری زبان میں تاثیر عطا فرما کہ میں تیرے لال کے حکمداروں کو ماتم پڑھ کے سنا سکوں، یہ رو سکیں۔ 2 جنازے آل محمد کے ایسے گزرے ہیں، ورثاء نے جنہیں دفنایا نہیں امت سے چھپایا ہے۔ سوال کرو پہلا جنازہ کس کا ہے؟ نام نہیں لوں گا، صرف اشارہ کروں گا، اشارہ ایسا کروں گا کہ بچے بھی سمجھ جائیں گے۔ پہلا جنازہ ہے اس کا جس کے لیے 12واں امام پانی نہیں خون رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر، مرحبا مرحبا مرحبا۔ ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا جیسے تم غریبوں کا ماتم کر رہے ہو۔ عظم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم، کبھی کبھی کہتا ہے میرا سلام ٹوٹے ہوئے بازو پر۔ رو نہ رو، ماتم کر نہ کر، تیرے مقدر کی بات ہے۔ اس جملے پہ فرشتوں سے تسمیاں چھوٹ جاتی ہیں۔ 12واں ایک ایسا سلام پڑتا ہے کائنات میں زلزلہ آتا ہے۔ 12واں پانی نہیں خون رو رو کے کہتا ہے میرا سلام پھٹے ہوئے رخسار پر، مرحبا مرحبا مرحبا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سمجھ تو سارے گئے ہو، پہلا جنازہ ہے رسول کی بیٹی کا، علی نے دفنایا نہیں امت سے چھپایا ہے۔ دلیل اس کی پتہ کیا ہے؟ دلیل اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے؟ جنازہ ایک تھا، علی نے قبریں 40 بنائی، سوائے معصوم کے کسی کو پتہ ہی نہیں علی نے سیدہ کو کس لحاظ میں اتارا ہے۔ اور ہونے والوں اگلا جملہ ماتم کا ہے، اگر مقدر میں ماتم ہے تو کر لینا۔ تعویذ لحد سیدہ بند ہوا، علی جیسا امام چیخ مار کے رو پڑا۔ عبداللہ ابن مسعود نے قدموں پہ بوسہ دیا، مولا کون سی غربت رلا لی ہے؟ علی جیسا امام ماتم کر کے کہتا ہے مجھے تو آج پتا چلا بطول زخمی کتنی تھی۔ مرحبا مرحبا، شرما کے وہ روئے جس کا نقصان کوئی نہیں ہوا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ یہ آنسوں سے زار زار چہرہ، اللہ کرے نواب کربلا کے روزے پہ جا کے مس ہو۔ اس سے بڑی دعا نہ اللہ کی کائنات میں خلق ہوئی ہے، نہ حسین کے ممبر سے ماتمے کے حوالے کر سکتا ہوں۔ اور ہونے والوں جب سیدہ کی قبر کا تعویذ علی نے بند کیا ہے نا، کتاب کا نام ہے بیت الاحزان، لکھنے والے شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ، وہ لکھتے ہیں جب علی بادشاہ نے سیدہ کے تعویذ لحد کو بند کیا ہے نا، دونوں ہاتھ میرے امام نے قبر پہ رکھے اور علی جیسا امام نوحہ پڑھ کے رو رو کے کہہ رہا تھا سیدہ حق تو یہ تھا میں تیری قبر پہ ایک خیمہ لگاتا،
जिन्होंने हाय की है, एक दफा कहो तो सही, या अली काश तूने सैयदा की कब्र पे खैमा लगा दिया होता, आज मोहम्मद की बेटी की कब्र धूप में तो न जल रही होती। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। पता नहीं किसके पहलू के साथ सज्जाद फोन बैठा रो रहा है, सुन मुझसे लो पुरसा शाम के बीमार को देना, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। अली फरमाते हक तो ये था, मैं दिन भी तेरे जख्मों पे रोता, सैयदा मैं रात भी तेरे दुखों पे मातम करता। चलो मैं पहले मातम खुद कर लूं, हो सकता है कोई अज़ादार ना कर सके, बंदे थक भी तो जाते हैं ना। अल्लाह मेरे मातम का सवाब उस हुसैनी अज़ादार को देना, आया तो करीब करबला को रोने के लिए है ना। अली रो के फरमाते सैयदा हक ये था, दिन भी तेरे दुखों पे मातम करता, रात भी तेरे जख्मों पे यहीं बैठ के रोता, लेकिन बतूल मुझे माफ करना, मेरी मजबूरी है, मुझे घर जाना है। बतूल की कब्र में ज़लज़ला आया, सैयदा की आवाज़, या अली मुझसे बड़ी कौन सी मजबूरी है। अली जैसा इमाम साहब पे मातम करके कहते सैयदा मजबूरी ये है, शहर तेरे कातिलों का है, बेटियां दरवाजे पे खड़ी है। मरहबा 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 मरहबा, अज़म अल्लाह हुजूरकुम, तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम, शहर तेरे कातिलों का है, बेटियां दरवाजे पे खड़ी हैं। रोने वाला पहला जनाजा है मोहम्मद की बेटी का। आखिरी 2 मिनट की नौकरी और मिंबर भाई के हवाले करके जा रहा हूं। पहला जनाजा है रसूल की बेटी का। अब सवाल करो दूसरा जनाजा कौन सा है? मर जाऊं ये जुमले ना पढ़ सको, रोने वालों दूसरा जनाजा है 6 महीने के लाल का। मरहबा मरहबा मरहबा, पत्थर का कलेजा है तो काबू कर, मेरी मुसल्ले पे मांगी हुई खैरात है। और सैयदों गैर सैयदों बंदे सवाल करते हैं शिया मातम क्यों करते हैं? आप मुझे कायनात में कोई माँ तो दिखा जिसने लाल का जनाजा उठाया हो, बाप ने पहलू में कब्र बनाई हो, रख मेरे सर पे कुरान। और रोने वाले जब जुल्फिकार से हुसैन मासूम की कब्र बना रहा था ना, तो जुल्फिकार से रोने की आवाज आ रही थी, अल्लाह आसमान से हुसैन के दुश्मन बाहरने आई थी, इसके बच्चों की कब्रें बनाने तो नहीं आई थी। हुसैन जैसा इमाम रो पड़ा, रो के कहते जुल्फिकार क्या करूं, गाजी के बाद मैं करीब हो गया। मरहबा मरहबा मरहबा, 2 मिनट रह गए मेरे वक्त में, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और सैयदों गैर सैयदों, माँ और बाप ने मिल के 6 महीने के चांद को कब्र में उतारा। कितना बड़ा हौसला है जनाबे रबाब, कितनी बड़ी इस्तकलाल की मलका है अली की बहू। इधर से हुसैन रेत डालते रहे, इधर से माँ रेत डालती रहे। अल्लाह करे मर जाऊं ये जुमले ना पढ़, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, हाथ ना जोड़िए, मैं आपका नौकर हूं, आप अज़ादार हैं, आपका बड़ा मकाम है, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। इधर से बाप रेत डालता रहा, इधर से माँ रेत डालती रही। क्या पढ़ूं मसाइब, क्या तू सुनेगा? पैर मासूम के छुप गए, माँ साथ देती रही। घुटने मासूम के छुप गए, माँ साथ देती रही। शिकम मासूम का छुप गया, माँ साथ देती रही। सर झुका के रोने वाली शक्ल बना लो, हुसैन की माँ फिर भी राजी हो जाएगी। ये करीब खानदान इतना ज्यादा है, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और रोने वाला सीना मासूम का छुप गया, माँ साथ देती रही। और रोने वाला बच गया मासूम का चेहरा। सैयदा रबाब आवाज दे के कहती है हुसैन अब तू जान, तेरा लाल जाने। और रोने वाला रखो मेरे सर पे कुरान, जितना बड़ा सागर था ना करबला का गरीब, हाथों में रेत लेकर आसमान को देख के कहते अल्लाह मेरा लाल बड़ा नरम है, करबला की रेत बड़ी गर्म है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। अच्छा एक सवाल करो, एक सवाल, किबला से लेके वो हर अज़ादार तक, जितने खड़े हो जितने बैठे हो, अज़ादारों से भी पर्देदारों से भी मुश्तरका जुड़े हुए हाथ देखना। मेरा एक सवाल है, वाजिब समझ के हाय करना। हाय करके रोने से हुसैन की माँ ज्यादा राजी होती है। हुसैन की माँ को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए हाय करके जवाब देना। सवाल मेरा ये है, माँ और बाप ने मिलकर छुपाया, उम्मत ने रहने दिया? मरहबा मरहबा मरहबा। और रोने वाला जब शाम करीबा आई है ना, हुई है सरों की गिनती, किताब का नाम है रमजुल मुसीबा, लिखने वाले ने लिखा है शाम करीबा जब सरों की गिनती हुई है ना, हरामजादों ने सार गिने। कमीना कहता हमने मारे 72 हैं, सारी 71 हैं, उसका सर नहीं मिलता जिसने हमारा पूरा लश्कर रुला दिया है। एक हरामजादा कहता मैंने देखा हुसैन टीले की ओर से मासूम का जनाजा छुपा रहा था। और रोने वाला कमीना कहता 100 नेज़े वाले ले आओ। और रोने वाले खाली हाथ नहीं थे, हर हरामी के हाथ में 2-2 नेज़े थे। अब जुमला बदल दूं, ये नेज़े करबला में नहीं लगते थे,
کوئی نیزہ ماں کے کلیجے میں لگتا تھا، کوئی نیزہ پھپھی کے سینے میں لگتا تھا۔ یہ فکرہ میں عزت والی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں۔ اور سیدو خیر سیدو، ایک حرامی کا نیزہ جو بھاری ہوا ہے، میں جان بوجھ کے رکا، میں جان بوجھ کے رکا، میں جان بوجھ کے رکا۔ مجھے پتا ہے اس روایت کو مسلسل پڑھنا چاہیے تھا، لیکن رکا پتا کیا ہو؟ اگر اس حرامی نے ریت ہٹائی ہوتی، اصغر کو ادب سے نکالا ہوتا، میں نہ رکتا، مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں۔ صاحب کتاب نے اگلا فکرہ قیامت والا لکھا ہے، موت میرے بس میں ہوتی تو میں مر گیا ہوتا۔ لکھتا ہے کمینے نے نیزہ اٹھانا نہیں، زور لگا کے اور دبایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیزہ اصغر کے بدن سے پار ہو گیا۔ اب جو حرامی نے نیزہ اٹھانا، نیزے کی نوک پہ اصغر کا